बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे वह फज़ल खुदा खैरियत से होंगे और शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलमारूफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पेशावर हाई कोर्ट से एक छोटा सा रिलीफ मिल गया है। एक अहम फैसला आया है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से। क्या फैसला है, इसके नताइज क्या होंगे और इससे आगे चलकर क्या इम्पैक्ट आएगा, इस बारे में कुछ बात करेंगे। एक और अहम फैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट से आया, फैसला तो नहीं, इनफैक्ट ये राय है जो कि दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भुट्टो सदारती रेफरेंस पर, जिसमें अदालत ने अपनी गलती यानी कि सुप्रीम कोर्ट की गलती तस्लीम की है, उन जजेस की गलती तस्लीम की है जिसमें भुट्टो को सजाए मौत दी गई थी। इस बारे में कुछ चीज़ें हैं वो आपके सामने रखूंगा और एक बहुत मज़े की चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग इसमें एक पॉइंट है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करना है, उस बारे में भी कुछ बात करेंगे। इमरान खान साहब ने 9 मई के हवाले से एक अहम पैगाम जारी किया है, वो क्या पैगाम है उस बारे में कुछ बात करेंगे। और हसन और हुसैन नवाज पाकिस्तान आना चाहते हैं जी। जब बहन वजीर आला हो, चचा वजीर आजम हो, तो फिर इस तरह की ख्वाहिशात होती ही हैं और इन ख्वाहिशात को पाया तकमील तक कैसे पहुंचाया जाएगा, वो बहुत अहम चीज़ है, वो भी आपके सामने रखूंगा। कुछ और अहम खबरें हैं छोटी, वो भी आपके सामने रखूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। गुफ्तगू का आगाज करते हैं जी। गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और घंटी का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि यही वो वाहिद तरीका है जिससे आपका और मेरा राब्ता मुमकिन रह पाएगा, इस तरह से कायम रह पाएगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, पहले बात कर लेते हैं पेशावर हाई कोर्ट से आने वाले फैसले की। पेशावर हाई कोर्ट से जो फैसला आया है वो एक छोटा सा रिलीफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलमारूफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए। अब ये रिलीफ कितनी देर तक कायम रह सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मखसूस नशिस्तों के हवाले से आपको मालूम है कि इशू चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट फैसला दिया था। मैंने अपने व्लॉग में ये बात शेयर भी की थी आप लोगों के साथ। अगेंस्ट फैसला आया था और उसके बाद ये जो नशिस्तें थी ना, ये माले गनीमत के तरह मुख्तलिफ सियासी जमातों में यानी कि नून लीग में, पीपल्स पार्टी में, MQM में तकसीम कर दी गई थी। ये सीटें इन्हें दे दी गई थी, जिसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत से रुजू किया था। और पेशावर हाई कोर्ट में इसलिए गए थे क्योंकि शायद ये वो वाहिद कोर्ट है जो कि तहरीक इंसाफ वालों की बात ज़रा सुन लेती है। शायद वो प्रेशर नहीं लेती, अगर कोई फ़ोन आ भी जाए तो वो सुनते नहीं हैं, यानी कि सीधे सीधे से अल्फाज में कि वो प्रेशर नहीं लेते, तो इसलिए वो दरख्वास्त जो है वो सुन लेते हैं। इसलिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया गया था। तो वहाँ से रिलीफ ये मिला है कि अदालत ने इन मखसूस नशिस्तों पर अरकान को हलफ उठाने से रोक दिया है। यानी कि स्पीकर हजरात जो हैं कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बलियों के, उन्हें ये कहा गया है कि इन मखसूस नशिस्तों पर आने वाले लोगों से अभी आप हलफ नहीं लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। अब इसके बाद होगा क्या? इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया गया है इस स्टे ऑर्डर के बाद जो पेशावर हाई कोर्ट ने दिया। इलेक्शन कमीशन को तलब किया गया है और इसके अलावा ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से भी डेफिनेटली बात होगी, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला है, पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया है। तो बहुत से लोग ज्यूरिसडिक्शन पर यानी कि दायरे इख्तियार पर भी बात कर रहे हैं। अब दायरे इख्तियार से मुतालिक प्रेसिडेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। पहली मिसाल तो अभी हालिया पास्ट में जब लाहौर हाई कोर्ट ने आरोज के हवाले से फैसला दिया था उमैर नियाजी साहब की एक दरख्वास्त पर, तो उस फैसले को लेकर इलेक्शन कमीशन चला गया था सुप्रीम कोर्ट में। पहली बात कि वहां पर दायरे इख्तियार को मान लिया गया। उसके बाद फिर बल्ले के हवाले से जब फैसला आता है, बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से, पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के हवाले से उनके हक में फैसला दिया था। तो इस फैसले को दोबारा से इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि इस फैसले को भी तस्लीम किया गया था। तो यहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन की बात तो क्लियर हो जाती है कि जो फैसला पेशावर हाई कोर्ट से आया है या स्टे ऑर्डर जो आया है वो ज्यूरिसडिक्शन है, तो उन्होंने दिया है। अब इलेक्शन कमीशन इसमें क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है वो देखना होगा, लेकिन ऑब्वियसली मैंने जिस तरह से अपने गुज़िश्ता व्लॉग्स में बात की थी कि ये मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जाके सेटल होगा। पेशावर हाई कोर्ट से अगर इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट फैसला आता है तो वो भी इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देंगे। अगर तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट फैसला आता है तो वो भी इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देंगे। वैसे ये तहरीक इंसाफ वालों को मेरे ख्याल से डायरेक्टली जाना ही सुप्रीम कोर्ट चाहिए था, लेकिन बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट ही चले गए हैं वहां से भी फैसला लेके। तो अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो है वो सेटल होगा। अब जो मेरी अपनी ज़ाती राय है, मेरे पर्सनल थॉट्स हैं वो ये हैं कि
کہ سپریم کورٹ یہاں پر شاید پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دے دے، کیونکہ جو گزشتہ فیصلہ آیا تھا بلے کا نشان چھیننے کے حوالے سے، اس میں سپریم کورٹ نے جس طرح سے فیصلہ دیا اس پر بہت زیادہ تنقید بھی کی گئی، اور بہت زیادہ باتیں مختلف جو آئینی اور قانونی ماہرین تھے ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا جس طرح سے یہ فیصلہ دیا گیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اپنی کریڈیبلٹی کو بحال کرنے کے لیے اعلیٰ عدلیہ یعنی سپریم کورٹ اب پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دے دے، لیکن بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ اس پر کیا کارروائی ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے جی کہ یہ معاملہ جائے گا سپریم کورٹ میں، وہیں پر جا کر سیٹل ہوگا۔ یہ تو ہو گیا تحریک انصاف کے حوالے سے کیس۔ اب ایک اور امپورٹنٹ کیس جس پر سپریم کورٹ نے اپنی رائے دی ہے وہ ہے بھٹو کے صدارتی ریفرنس کے حوالے سے۔ 2011 میں زرداری صاحب نے جب وہ صدر تھے تو یہ ریفرنس دائر کیا تھا سپریم کورٹ میں، اس کے بعد پھر کئی نگران حکومتیں بھی آئیں، منتخب حکومتیں بھی آئیں یا چنتخب حکومتیں بھی آئیں، تو یہ ریفرنس واپس نہیں لیا گیا، جس پر اب دوبارہ سے اس کو ٹیک اپ کیا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے۔ اور یہ ٹیک اپ کیوں کیا تھا؟ دیکھیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں پاپولر بیانیے ہوتے ہیں، نیریٹیوز ہوتے ہیں، پاپولر بیانات ہوتے ہیں، اسی طرح سے پاپولر فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہر اس کیس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں اور کریں گے جو کہ ان کے لیے پاپولر ہوگا تاکہ وہ تاریخ میں زندہ رہ سکیں، لیکن تاریخ میں وہ کس طرح سے زندہ رہیں گے، کن الفاظ میں انہیں یاد کیا جائے گا، یہ ایک الگ بحث ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ تو بھٹو ریفرنس کے حوالے سے عدالت نے اپنا جو رائے ہے وہ ظاہر کر دی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی جو بیسک ہیومن رائٹس تھے ان کا خیال نہیں رکھا گیا۔ یہ متفقہ رائے آئی ہے سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کی جانب سے کہ جو ان بنیادی انسانی حقوق ہیں جو کہ آئین کا آرٹیکل 19A دیتا ہے، اس میں ان کا خیال نہیں رکھا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی ان کا خیال نہیں رکھا تھا۔ پھر یہ معاملہ جب سپریم کورٹ میں آیا تھا، بھٹو صاحب کی پھانسی کے حوالے سے فیصلہ دیا گیا، وہاں پر بھی اس کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھا گیا، اور پھر عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس پر جو ہے وہ غلطی تسلیم کر لینا ایک بڑی بات ہے، اگر ہم اپنی غلطیوں کو درست کر کے چلیں گے تو پھر شاید صحیح سمت میں جا سکیں گے۔ اس فیصلے کے چند اہم نکات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ عدالتی رائے میں کہا گیا ہے کہ جس صدارتی ریفرنس سے بھٹو کی سزائے موت کے ٹرائل کو جانچنے کا موقع ملا۔ صدارتی ریفرنس بھٹو کی سیاسی جماعت کے دور حکومت میں داخل کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد کسی حکومت نے یہ ریفرنس واپس نہیں دیا۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ عوام کی خواہش تھی کہ عدالت اس پر اپنی رائے کا اظہار کرے۔ پھر عدالت کہتی ہے کہ جی بھٹو کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ سے نظر ثانی مسترد ہونے کے بعد فائنلٹی اختیار کر چکا ہے۔ یہ سوال کہ کیا ٹرائل کے دوران جو مواد اور شواہد پیش کیے گئے ان کی بنیاد پر بھٹو کی سزائے موت دی جا سکتی تھی۔ عدالت کی رائے ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا مشاورتی اختیار سماعت ہے۔ اس اختیاری سماعت کے تحت عدالت شہادتوں کا دوبارہ جائزہ لے کر فیصلے کو کالعدم قرار نہیں دے سکتی، یعنی کہ اگر عدالت اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیتی ہے تو پھر تو پنڈورا باکس کھل جائے گا، پھر ہر کوئی اپنا کیس لے کر سپریم کورٹ میں چلا جائے گا کہ جی میرے خلاف یہ کیس فیصلہ غلط آیا تھا، اس پر آپ نظر ثانی کریں۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ سے آنے والا فیصلہ اس کو غلط قرار دیا جائے، ایسی مثال تو سیٹ نہیں کی جا سکتی، لیکن عدالت نے یہاں پر اپنی غلطی تسلیم کی ہے، اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ وہاں پر آئینی اور قانونی تقاضوں کا خیال نہیں کیا گیا تھا۔ بہت اچھی بات ہے، یہ فیصلہ آ گیا 44 سال کے بعد۔ لیکن پھر ایک اور چیز، کیا جو حالیہ ماضی میں فیصلے کیے گئے ہیں وہاں پر آئینی اور قانونی تقاضے پورے کیے گئے؟ بصد احترام جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ جب بلے کا نشان واپس لینے کے حوالے سے فیصلہ دیا گیا تھا، کیا اس میں آئینی اور قانونی تقاضے پورے کیے گئے تھے؟ کیا اس میں دونوں سائڈوں کو سنا گیا تھا، دونوں فریقین کو سنا گیا تھا؟ کیا اس میں جرح کی اجازت دی گئی تھی؟ نہیں دی گئی تھی۔ تو یہاں پر بھی آئینی اور قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی اور چیف جسٹس، سپریم کورٹ کا کوئی اور جج اس کو بھی غلطی تسلیم کر لے، تو بہتر نہیں ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود ہی اس پر جو ہے وہ کوئی بات کریں، اسی پر جو ہے وہ کوئی نظر ثانی کر لیں۔ تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مثال آروز کے حوالے سے، جب عمیر نیازی صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی اور لاہور ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا تھا، الیکشن کمیشن آ گیا تھا سپریم کورٹ میں، تو وہاں پر بھی سپریم کورٹ نے عمیر نیازی صاحب کے حوالے سے بڑے مضحکہ خیز ریمارکس بھی دیے تھے، بڑے لتے لیے تھے ان کے، ایون کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کے حوالے سے بھی جو ان کے خلاف بات کی گئی تھی، وہاں پر بھی کیا دونوں فریقین کو سنا گیا تھا؟ عمیر نیازی کو بلا کر کیا پوچھا گیا تھا کہ جی آپ کے کیا تحفظات ہیں؟ ہو
ہو سکتا ہے ان کے تحفظات جینین ہوتے اور سپریم کورٹ ان کو ماننے پر مجبور ہو جاتی، لیکن انہیں بلایا ہی نہیں گیا، انہیں سنا ہی نہیں گیا۔ آدھی رات کو عدالت کھولی گئی اور یہ فیصلہ دے دیا گیا کہ جی آروز کے حوالے سے جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ اگلے دن چیف جسٹس صاحب نے جانا تھا چھٹی پہ، اور اپنی چھٹی کو انجوائے کرنے کے لیے وہ آدھی رات کو عدالت کھول کے فیصلہ سنا کر اگلے دن وہ چھٹی پر چلے گئے۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بصد احترام آپ سے عرض ہے کہ ان فیصلوں پر بھی ذرا نظر ثانی فرما لیں، غور فرما لیں، کیا اس میں آئینی اور قانونی تقاضے پورے ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے۔ چلیں جی، اس کے بعد عمران خان نے 9 مئی کے حوالے سے ایک بہت اہم پیغام دیا ہے۔ ان کے ریفرنس کی 190 ملین پاؤنڈ کے ریفرنس کی جو ہے وہ سماعت تھی عدالت میں، اور اس دوران غیر رسمی گفتگو کی عمران خان صاحب نے، اور انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جی 9 مئی کے جو مجرم ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے، لیکن 9 مئی کو بنیاد بناتے ہوئے بے گناہوں کو نہیں پھنسایا جانا چاہیے۔ یہ بارہا عمران خان اس حوالے سے بات کر چکے ہیں کہ 9 مئی میں جو بے گناہ لوگ ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو بھی پھنسایا گیا، جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں انہیں غلط طور پر پھنسایا گیا، انہیں نہیں پھنسایا جانا چاہیے، بلکہ جو لوگ واقعی طور پر ملوث ہیں۔ اس پر جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے بھی بات ہو چکی ہے، اور عمران خان نے یہ مطالبہ کیا تھا، اسد کیسر نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ مطالبہ کیا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں جو یہ فیصلہ کرے، جو یہ دیکھے کہ کون کون 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے، اور جو ملوث تھا انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ عمران خان نے ایک بار پھر سے اہم پیغام دیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں انہوں نے غیر رسمی جب گفتگو کی ہے، اور اسی گفتگو میں انہوں نے عمر ایوب صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا بھی کہہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی عمر ایوب جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔ اچھا، ایک اور اہم بات جو انہوں نے کی وہ یہ ہے کہ جی کہتے ہیں کہ ہم اپنی فوج کے خلاف نہیں ہیں اور نہ ہی تصادم چاہتے ہیں، ہماری پارٹی فوج کے خلاف نہیں ہے۔ یہ عمران خان نے ایک بار پھر سے واضح کر دیا ہے۔ دیکھیں، بہت سے لوگوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی شاید عمران خان جو ہے وہ اداروں کے خلاف جا رہے ہیں، عمران خان جو ہے وہ اداروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کے خلاف کوئی محاذرائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ عمران خان نے اس کو کلیئر کٹ الفاظ میں کہا ہے کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، ہماری پارٹی فوج کے خلاف نہیں ہے، نہ ہی ہم فوج کے خلاف جانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا لیکن احتجاج ہمارا حق ہے، ہم پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے ہم اس پر احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کو جواز بنا کر کہ جی یہ بدامنی پھیلائیں گے، آپ ہمارے کارکنوں کو اٹھا لیں، آپ ہمارے رہنماؤں کو اٹھا لیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یہ اجازت ملنی چاہیے کہ ہم اپنا پرامن احتجاج کر سکیں۔ ابھی دیکھا ہے حالیہ آپ نے جب لاہور میں احتجاج کیا گیا تھا، مختلف شہروں میں احتجاج کیا گیا تھا، پولیس کی جانب سے کیسے کریک ڈاؤن کیا گیا، ان کارکنوں کو اٹھا لیا گیا۔ تو یہ عمران خان ایک بار پھر سے بات کر رہے ہیں کہ ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ احتجاج کرنے دیا جائے، اور اس کو بنیاد بناتے ہوئے ہمارے کارکنوں کو نہ پکڑا جائے، نہ اٹھایا جائے۔ آخر میں جی جاتے جاتے آپ کو بتا دیں کہ حسن اور حسین نواز جو کہ اشتہاری قرار دیے گئے تھے، بالآخر انہوں نے پاکستان واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کے لیے عدالت میں درخواست بھی انہوں نے دائر کر دی ہے، اور احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے جو ہے وہ اس کی سماعت کی، اور اس میں حسن اور حسین نواز نے یہ کہا ہے کہ جی ہم پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں، ہمارے وارنٹ گرفتاری معطل کیے جائیں، آ کے وہ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جی جب بہن وزیر اعلیٰ ہو پنجاب کی، اور چچا وزیر اعظم ہوں، اور والد صاحب جو ہے وہ لاڈلے ہوں تمام اداروں کے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ حسن اور حسین نواز وطن واپس نہ آئیں۔ تو 12 مارچ کو جی انہوں نے لینڈنگ کا پروگرام بنا لیا، پاکستان میں وہ لینڈ کریں گے۔ اس سے پہلے آبویسلی تمام وارنٹ گرفتاری معطل ہو چکے ہوں گے، وہ آئیں گے، آگے سرنڈر کریں گے، اور اس کے بعد تمام کیسز سے انہیں بریت مل جائے گی، وہ بری ہو جائیں گے، تمام تر کیسز سے آزاد ہو جائیں گے، اور تمام چیزیں ایک بار پھر سے اسموتھ وے میں شریف فیملی کے لیے چلنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ ہے جناب لو سٹوری جو کہ آج کے چل رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کب تک یہ لو سٹوریز چلتی ہیں اور ان کے نتائج کیا آتے ہیں۔ آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ